बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज़ है, मैं सदफ अब्दुल जब्बार। और पाकिस्तान की सियासत में हम देखते हैं गहमा गहमी हो जाती है जब जब इलेक्शन करीब आते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होने हैं 27 जुलाई से शुरू होंगे और 3 मरहलों में ये इलेक्शन होंगे, यानी 10 अगस्त तक ये इलेक्शन चलेंगे। अब आपने जीबी में देखा होगा जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो रहे थे तो किस तरह का माहौल था, सियासी तलखी, बयानात, एक दूसरे पर इल्जामात, और ऐसा ही कुछ हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से पहले देख रहे हैं। मगर यहाँ पर बात हुकूमत और अपोजिशन की नहीं हो रही है, यहाँ पे उन दो जमातों की बात हो रही है जिन्होंने मिलकर इस सारे निज़ाम को, सिस्टम को सपोर्ट किया है और जिस तरीके से हुकूमत बनी है वो सबके सामने है। गो के पीपल्स पार्टी हुकूमत की कैबिनेट में तो मौजूद नहीं है, लेकिन सदर का ओहदा हो या फिर सेनेट में ओहदे हो, ये तमाम तर जो अहम पोस्ट हैं या गवर्नर हो वो उनके पास ज़रूर हैं। और जाहिर है ये उनका एक तरीके का एतमाद भी है इस गवर्नमेंट पर, जिसके बायस उन्होंने एक तरीके से इस हुकूमत के बड़े कहते ना, किसी ने अल्फाज यूज किए थे, दस्तखत कुनंदा बनने की भरपूर हिमायत के साथ उनकी ये गवर्नमेंट जारी है। पीटीआई की बात करें तो पीटीआई अपोजिशन है, लेकिन पीटीआई इस इलेक्शन में किसी तरीके से हम देख रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रही उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है। और यहाँ पर जो बयानात है जरा पहले उस पर नजर डाल लेते हैं कि क्या हो रहा है। पीटीआई के हवाले से हम ये बातेंगे 5 अगस्त को उन्होंने जलसा करना है, क्या उनकी पार्टी तैयार है, कहाँ जलसा करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी आमने सामने है और मैं हैरान हूँ, सुन के हैरान हूँ कि जिस नौयत के इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो संगीन किस्म के इल्जामात हैं। तो क्या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है? क्योंकि एक बार फिर से माजी के वही बातें दोहराई जा रही हैं जिनको इन्होंने कहा था जी हम दफन कर चुके हैं, हमने एक दूसरे को माफ कर दिया है। चाहे वो भुट्टो साहब से लेकर बात शुरू की जाए, फिर ज़ियाउल हक साहब से लेकर बात शुरू की जाए, मामला वहीं पर जाकर रुकता है और बयानात की जो तलखी है, जो इल्जामात का जो सिलसिला है वो वहां से शुरू होकर यहाँ पर आकर यानी 2026 में रुकता है। जरा सुन लेते हैं बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं। आजकल इलेक्शन के दिन है, नून लीग वाले मुश्किल में है, वो आपके पांव पकड़ रहे होंगे, मगर जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वो आपको गला से पकड़ेंगे। मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान से आया हूँ, वहाँ भी उनका मंशूर यही था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। और इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे बाद हमें सियासत में उस तरीके से मुतहरिक नजर आए जो माजी में कभी हम उन्हें देखते थे। वो भी इस इलेक्शन से पहले काफी ज्यादा बयानात दे रहे हैं, उन्होंने भी तकरीर की है, बयानात दिए हैं। मरियम नवाज साहिबा जो कि वजीर आला पंजाब हैं, एक सियासी एक कहते हैं ना, उनकी हम देख रहे हैं एक पूरी तहरीक भी है, लेकिन उनके पास एक ऑफिशियल ओहदा भी है, यानी कि वजीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव है, बट वो भी वहां पर मौजूद है। अमूमन हमें ये मालूम होता है जी इलेक्शन के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, यानी कि एमएनए तो जा सकते हैं, सियासतदान तो जा सकते हैं, मगर जिनके पास बाकायदा तौर पर कोई ऐसा ओहदा हो, हुकूमती ओहदा हो, वो सियासी सरगर्मियों में इस तरह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। बहरहाल नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते भाई? मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए, ये नोक झोंक होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। अब ये नोक झोंक है क्या है, इस पे बात करेंगे। शर्जील साहब ने जवाब दिया है, अब क्या जवाब दिया है वो भी सुन लेते हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने जान के नजराने दिए हैं। मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप ने हर मुश्किल वक्त में जो है मुआहदे करके मुल्क से बाहर, उनके अजीम लीडर है वो जनरल ज़ियाउल हक की पैदावार पीएमएलएन है। पंजाब में 17 मासूम जाने चली गई, लेकिन पूरी लीडरशिप इसमें जो आपको मरी में मिलेगी। आप सारे वफाकी वजीर मरी में बैठे हुए हैं और आधे इनके वफाकी वजीर जो कश्मीर में बैठे हुए हैं। हम कोई इत्तेहादी नहीं है, हम कोई गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ कि पार्लियामेंट चलता रहे, पार्लियामेंट की मजबूती के लिए हमने सपोर्ट किया। तो जब भी बात होती है तो नून लीग अपनी कारकर्दगी गिनाती है और पीपल्स पार्टी की जो सिंध में तर्ज हुकूमत है उस पर सवाल उठाती है। ज़िशान रफीक साहब क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। जी मेमन साहब, उन्होंने ये बात की कि जी पंजाब के जो शहर हैं वो पानी में डूबे, अगर वो पंजाब आते, पंजाब को आके देखते, शायद वो कुछ एहसास ऐसा लेके जाते हो जाके सिंध को भी थोड़ा सा पंजाब की तरह बनाने की कोशिश करते। जो पंजाब पे तनकीद करते हैं वो पहले अपने सूबों का हाल देखें। लोग ये डिमांड करते हैं सिंध में बैठे हुए वहां पे कि सिंध को पंजाब बनाए, लोग ये डिमांड करते हैं कि कराची को लाहौर की तरह बनाए।
تو یہ تو آپ نے صوبائی وزراء کے بیان سنے. اب ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان سنتے ہیں, جس بیان کو سن کے میں حیران ہوں, اور ایک بار پھر سے ایک بہت ہی سنگین نوعیت کا الزام انہوں نے پیپلز پارٹی پر لگایا ہے. تو رانا صاحب کی زبانی سن لیتے ہیں. یہ جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں ان کا نام لے تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے, کرپشن. کرپشن کے علاوہ ان کا اور کوئی ان کی جو ہے وہ میراث نہیں ہے, صرف کرپشن ہے. اور جہاں پہ ان کو اقتدار لوگوں نے دیا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے کرپشن کی انتہا کی ہوئی. سارا پیسہ کوئی پچھلے 15 سال میں جو 2.5-3 ہزار ارب جو ہے وہاں وہ ملا ہے اس صوبے کو, وہ سارا دبئی پہنچایا ہوا ہے. اور اس میں کوئی انہیں جو شرم و حیا بھی نہیں ہے. کرپشن جو ہے وہ بتا کے کرتے, اس کے اوپر باقاعدہ فخر کرتے. تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس قسم کے بہکاوے میں نہ آئیں. اور یہاں پر میں بات کروں گی فیصل کریم کنڈی صاحب کی, جو کہ گورنر ہیں کے پی کے. انہوں نے نواز شریف صاحب کی اس خواہش کا جو انہوں نے اظہار کیا تھا کہ وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, کافی حیرانی کا اظہار کیا ہے. اور کن الفاظ میں حیرانی کا اظہار کیا ہے دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پی ایم ایل این کے دوستوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پیرس یا سوئٹزرلینڈ بنا لیا ہے, لیکن بارش سے پتہ چل گیا کہ کیا تھا. تنقید نہیں کریں, آپ بولیں کہ ہم جو غلط کام کیے ہیں آپ اس کو انڈورس کریں. فل ٹاس بال تو میاں نواز شریف صاحب نے دی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے کشمیر کا وزیر اعظم بنا, 22 گریڈ کا افسر ہے, وہ کہتے ہیں مجھے 14 گریڈ میں بھرتی کر دیں. پھر مقام کے نیچے کام کرے گا. وہ ان کی سیاسی بصیرت پہ جو ہے مجھے افسوس ہے, اتنی فرسٹریشن ہے. ان کو پاکستان میں ان کے بھائی یا ان کی بیٹی جگہ نہیں دیتی. تو سیاسی بصیرت پر سوال اٹھا دیے ہیں. بات کر لیتے ہیں, میرے ساتھ جو اس وقت گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہیں, پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے. ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں. اور شوکت یوسف زئی صاحب ہیں, ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف. تو سب سے پہلے دانیال صاحب آپ سے آغاز کر لیتی ہوں, کیونکہ لاسٹ جو میں نے شارٹ سنوایا فیصل کریم کنڈی صاحب کا, اور کافی اس بات کو لے کے حیران ہے پیپلز پارٹی کے لوگ کہ نواز شریف صاحب جو کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور وہ اب چاہتے ہیں انہیں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا جائے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ 22 گریڈ کا آفیسر کہے جی مجھے 14 گریڈ میں لگا دیا جائے. تو نواز شریف کے امیر مقام صاحب کے انڈر کام کرنا چاہیں گے, ذرا کچھ وضاحت کرنا چاہیں گے آپ کی اس خواہش کی. کیا یہ وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, یہ وہ والی مثال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. اور میں نے گورنر صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی. دیکھیں یہ بڑی ہی عجیب اسٹیٹمنٹ ہے ان کی. شاید یہ سیاست سے واقف نہیں اور ان کا کوئی اس طرح کشمیر کا اور پنجاب کی اور پاکستان کی سیاست سے کوئی اتنا تعلق بھی نہیں رہا شاید, اگر ان کو پتہ نہ ہو. جو کشمیر کی جو پارلیمان ہے وہ آٹونومس ہے, اور اسی طرح جو اس کے پارلیمان جو اس کے پرائم منسٹر ہیں وہ اپنے فیصلے چیزیں کسی 22 گریڈ کے دفتر افسر کے نیچے نہیں کرتے. اور میاں صاحب کا کہنے کا جو مطلب بھی تھا وہ یہی تھا کہ ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو ریجیکٹ کیا جائے, ان کو ان کو حقیقت دکھائی جائے کہ کشمیر میں رہ کر کشمیر کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے ہوتی ہے. اس سے تھوڑا سا اگر ہم آگے چلے جائیں تو ان کے کچھ اور وزراء کی بھی اسٹیٹمنٹس نظر آئی اور اسٹیٹمنٹس آئی, ان کے دل پہ جا کے لگتی ہیں ہماری اسٹیٹمنٹس اور ہماری کیمپین. یہاں دھاندلی کی بات کرتے ہیں, کبھی کیا بات کرتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو حقیقت پتہ نہیں ہے اور حقیقت جانتے نہیں ہیں. تو ان کو پہلی بار اگر جو دھاندلی کشمیر میں ہوئی وہ 1975 میں ہوئی, اور وہ بھٹو صاحب نے کروائی تھی, جس میں مقبول بٹ جو تھا وہ وہاں کے کینڈیڈیٹ تھے جو مقبوضہ سے انہی سیٹس کے اوپر جیل توڑ کر بھاگ کے آزاد کشمیر آئے تھے اور مہاجر سیٹوں پہ الیکشن لڑنے کے لیے. اور اس کے بعد بھٹو صاحب نے ان کو چپڑاسیوں سے الیکشن ہروایا, اور ہروانے کے بعد ان کو یہ پیش گوئی کی کہ اب زبردستی ہمیں پیپلز پارٹی میں جوائن آپ ہمیں کر لیں. تو انہوں نے ہاتھ جوڑے اور انہوں نے کہا کہ میری وہاں جیل منتظر ہے, پھانسی میری منتظر ہے, اور میں واپس جا کے اپنے گلے میں پھندا قبول کرنا پسند کروں گا بنسبت آپ کے ساتھ کھڑا ہونا. اور وہ وہاں گئے اور پھر ان کو پھانسی بھی ہوئی, اینڈ ریسٹ از ہسٹری. اور پھر انہوں نے کہا کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں اور اگر کشمیر کی حقیقت میں کوئی نمائندگی یا آواز ہے تو وہ پاکستان ہے. یہ ہے حقیقت کشمیر کی. ان کو کیا پتا, یہ میاں نواز شریف کی جو بات کرتے ہیں ان کا تو تعلق کشمیر سے ہے, مریم نواز صاحبہ کا تعلق کشمیر سے ہے, میاں شہباز شریف جو آپ کے پرائم منسٹر ان کا تعلق کشمیر سے ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیر کی حقیقت کو, ان کے مسئلوں کو, مسائل کو جانتے ہیں
اور یہ ہماری واحد گورنمنٹ ہے. کشمیر میں جب بھی ترقی ہوئی تو ہم نے کی, ہماری جماعت کے لوگوں نے کی. یہ کوئی شرجیل صاحب کو کراچی بیٹھ کے جنہوں نے آج تک کشمیر تصویروں کے علاوہ دیکھا ہی نہیں, ان کے اور وزراء جن کو کشمیر کی حقیقت کا ہی نہیں پتا, یہ سٹیٹمنٹس دیں گے اور ان کے دل پہ اصلی جا کے لگتی ہے. میں آئی ہیو لو اینڈ رسپیکٹ, میری بہنیاں بیٹھی ہیں, وہ کہہ رہی ہوگی کہ کیا بول رہے ہیں دانیال, لیکن میری ان سے بہت ایک ناز صاحبہ سے میرا ایک بہت عزت کا تعلق ہے. لیکن میں کچھ لوگوں کی جماعتوں, ان کی جماعت کے کچھ لیڈران کی جو بات کر رہا ہوں, ہم جب تعمیر اور ترقی کی بات کرتے ہیں, ہم جب اپنے منصوبوں کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے کام کی بات کرتے ہیں, تو ان کے دل پہ جا کے لگتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا اپنا جو صوبہ ہے, ہم ان کی محرومیوں کی بات نہیں کرتے, ہم ان کی انکمپٹنس کی بات نہیں کرتے, ہم ان کی نااہلیوں کی بات نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں ہمارا موازنہ کرو, اور موازنہ جب رکھتے ہیں تو ان کے دل پہ لگ جاتی ہے. اور پھر یہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ منسٹر دیتا ہے, دوسرا سٹیٹمنٹ دیتا ہے. ہم تعمیر اور ترقی کی سیاست کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ اسی طرح آگے چلائیں گے. ہاں, تو یہ رینٹل ایگریمنٹ کا بھی آپ کو تانا دیا ہے. یہ تو وہ بیانیہ ہے جو پی ٹی آئی لے کر آئی تھی الیکشن کے دوران, اور آپ کی گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی پر سوال انہوں نے اٹھائے تھے. آج پیپلز پارٹی جس نے آپ کی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا, جن کی وجہ سے آپ حکومت میں ہیں, وہ کہتے ہیں جی رینٹل ایگریمنٹ. تو کچھ ذرا وضاحت اس کی ہو جائے رینٹل ایگریمنٹ کی. دیکھیں ساری بات سنیں کہ یہ کانٹوں کی سیج, یہ کانٹوں کی سیج ہے حکومت. اور ہم جو ہیں, ہماری ایک چیز میں بڑی کلیئرٹی ہے, ہم اکٹھے بیٹھے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کے مفاد کے لیے, اور ہم اپنی ڈیولپمنٹ کا جو نیریٹو ہے وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. نہ ہم تفریق, نفرت اور آگ لگانے کے بیانیے کے اوپر آئے ہیں, نہ ہم صوبہ کارڈ کھیل کے آئے ہیں. ہم پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے اوپر آئے ہیں, اور اس ٹائم پہ آئے ہیں جب یہ کانٹوں کی سیج تھی. کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی یہاں آنے کے لیے تیار نہیں تھا, اور سب کو پتا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا 24 گھنٹوں میں, کوئی 70 گھنٹوں میں, کوئی 40 گھنٹوں میں ڈیفالٹ ہوگا. آج ہم وہاں سے نکال کے یہاں لے کے آئے جہاں ہم اس کی کامیابی کی بات کر رہے ہیں, جہاں مستحکم ہونے کی بات کر رہے ہیں, جہاں ڈالر 4 سال سے سٹیبل ہے. تو اب یہ رینٹل ایگریمنٹ کا ہے یا کچھ اور کا ہے, یہ ہمارے پارٹ اینڈ پارشل ہے. انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ اسی طرح چلیں گے, اور ہم بھی اسی طرح لے کے چلیں گے, اور پاکستان کو واپس جو ہر آنے والے دن میں ایک بہتری کی طرف جا رہا ہے, انشاءاللہ ہم اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. پیپلز پارٹی کے بھی دوست اور وہ ہیں, ہم ان کے اوپر تنقید کرتے رہیں گے, اور یہ اپنی پرفارمنس بہتر کریں گے انشاءاللہ اپنے صوبوں میں. ان بیانات سے کیا حاصل اور حصول ہے؟ جب آپ لوگوں نے ساتھ ہی چلنا ہے, آپ بھی ان کی حکومت کا حصہ ہیں, بڑے بڑے عہدے آپ کے پاس ہیں, پھر تانا آپ لوگ انہیں رینٹل ایگریمنٹ کا دیتے ہیں, پھر ہم یہی سمجھے نا کہ یہ تو بس الیکشن والی سیاست ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. اور یہ بہت ہی اہم ایک ڈسکشن ہے. دیکھیں پہلے تو میں کچھ چیزوں کی کریکشن کرنا چاہوں گی. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ کشمیر ایشو کی جب بات ہوتی ہے تو قوم جانتی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یونائیٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کاؤنسل میں کشمیر کا مدعا کس طرح سے فائٹ کیا, اور وہ معنی خیز تاریخی جملے وہ تاریخ کا حصہ ہیں, اور وہ پاکستان کے ساتھ اس مضبوطی کے ساتھ انہوں نے جو بات کی, کشمیر ایشو کو اٹھایا, ریز کیا انٹرنیشنل فورم کے اوپر. دیٹ شوز دا انٹرنیشنل ایڈووکیسی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر کے ایشو کے اوپر کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو حق حاکمیت ہے, حق حاکمیت ہے, حق روزگار ہے, جو کشمیر کے بنیادی ایشوز ہیں, ان کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ڈٹرمنیشن کے لیے جو بات کی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, یہ وہ تمام تاریخی حصے ہیں, وہ تاریخ کے باب ہیں جس کو اگر کوئی پڑھنا نہیں چاہتا تو سیاق و سباق سے ہٹ کے تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن ہم نے جو اسٹڈی کیا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کو, وہ پرنسپل سٹینڈنگز جو کشمیر کے اوپر تھا, وہ موقف شہید بی بی کا بھی تھا, وہی موقف جو ہے وہ لے کر ذوالفقار علی بھٹو کا موقف لے کر آج بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اب دوسری بات یہ دیکھیں, یہ بہت آسان ہوتا ہے موازنہ کرنا. دیکھیں یو کین ناٹ کمپیئر ایپلز ود اورنجز. آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو حکومت کرنے کا بار بار موقع ملا, آپ کشمیر کے ایشوز کے اوپر بات کریں. آپ کشمیر میں جا کے بجائے کشمیر کے ایشوز کے اوپر بات کرنے کے, وہاں کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے, کہ کشمیر کو آپ کیا جو ہے ڈیولپمنٹ دینا چاہتے ہیں, اس کے بجائے آپ بیٹھ کر تنقید کرتے ہیں سندھ کے اوپر, کیونکہ آپ کو
کو دکھائی دے رہا ہے کہ جس طرح جی بی کے الیکشنز میں آپ کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہے وہ آپ کے خلاف ہیں. لہٰذا آپ نے یہ چوز کیا کہ آپ ایک صوبے کی چیف منسٹر اور ایک سابق وزیر اعظم جو ہے، جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے ڈیفینیٹلی، لیکن وہاں جا کر کشمیر میں آپ اگر سندھ کے اوپر ایک صوبے پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اس سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ وفاق کی علامت نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں وفاق کی، تبھی جی بی تک پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لیکن آپ پاکستان ان کے کو ساتھ تانا ہے، دے وہ رہے ہیں لہنگا رینٹل ایگریمنٹ کا. اچھا، مجھے بتا دیں اس سے کیا مراد ہے ناز بلوچ صاحب؟ نہیں دیکھیں میں گزارش کر دوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے ساتھ شامل ہو کر جمہوریت کی بقا کے لیے کہ ایک تسلسل سے نظام چلتا رہے اور ہم اپنے الیکٹورل ریفارمز کو اتنا اسٹرینتھن کریں کہ آنے والے الیکشنز میں نہ فارم 47 کی للکار ہو، نہ فارم 45 کی للکار ہو، نہ یہاں پہ یہ جو الیکشنز کے بعد جو ریگنگ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اپنا پارلیمنٹری پروسیجر نہیں. تو دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، ہم پارلیمنٹ کو ٹوٹلی ریڈنڈنٹ نہیں بنانا چاہتے. ہم وہ نہیں کرنا چاہتے جو پی ٹی آئی نے 4 حلقوں کا نام لے کر جو ہے وہ ایک دھرنے کی جو پالیٹکس کی ایک بہت عرصے تک، اس سے آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ، ایک تجربہ دیکھا ہے. تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ ود ان اٹ سیلف بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. ادھر آپ بیٹھ کر وہ قانون سازی لیجسلیشن کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی ایک دوسرے پر انگلی نہ اٹھا سکے. تو ایک نظام کو تسلسل سے چلانے کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے، اگر پیپلز پارٹی ساتھ بیٹھی ہے، تسلسل سے چلانے کے لیے، جمہوریت کے لیے، اصلاحات کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ساتھ ہیں. مجھے شوکت یوسفزئی صاحب کو شامل گفتگو کرنے دیں. شوکت یوسفزئی صاحب، آپ لوگ تو اس الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. اب آپ لوگوں کی سیاست کی اگر بات کی جائے تو وہ صرف کے پی تک محدود ہو گئی ہے، یا جو آپ کے لیڈر ہیں ان کی رہائی کا معاملہ ہے. باقی ریسٹ آف دا پالیٹکس میں آپ لوگ انٹرسٹ نہیں دکھاتے ہیں. ان کی جو آپس کی نوک جھوک ہے اس پہ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ اور آپ کی سیاست بند گلی میں جا رہی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں تو سن رہا تھا، ایک نے اپنے صوبے کو پیرس بنا دیا ہے اور دوسرے نے اپنے صوبے کو پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ بنا دیا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے یار. میں تو حیران ہوں کہ یہ لوگ کیسے جھوٹ بولتے ہیں اور پہلی دفعہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت کشمیر کے ایشوز کیا ہیں، کشمیری اس وقت کیا چاہتے ہیں، اور جو ان کے ایشوز ہیں کیا ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے کوئی تیار ہے. اگر وہ ایشوز حل نہیں ہوتے تو ایسے الیکشن سے کیا فائدہ جب ان کے مسائل ہی حل نہیں کر سکے. دوسری بات یہ کہ آپ نے پاکستان میں جو آپ کے صوبے ہیں، پنجاب میں، سندھ میں، مرکز میں، آپ نے کون سا تیر مارا ہے؟ دونوں اکٹھے مل گئے، دونوں سینئر، دونوں تجربہ کار. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچایا. یار جس وقت آپ ڈیفالٹ کی بات کریں اس وقت 150 روپے وہ تھا ڈالر تھا اور 150 میرے خیال سے پیٹرول تھا. اور آج جو آپ نے ڈیفالٹ کی نکالنے کے دعوے کر رہے ہیں تو آپ نے قرضہ کہاں پہنچا دیا؟ 80-85 ہزار ارب تک آپ نے قرضہ پہنچا دیا ملک کا. تو معیشت آپ سے ٹھیک نہیں ہوئی، آپ کی ایکسپورٹ گر گئی، کسان الگ رو رہا ہے. جو اس وقت گندم کی صورتحال ہے، پنجاب جیسے صوبے میں گندم کی شارٹیج اور آٹے کی شارٹیج اور مہنگائی. تو یہ جو ہے نا، یہ پہلی دفعہ یہ ایک دوسرے کے سامنے سچ بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ چور ہیں، یہ کہتے ہیں آپ چور ہیں. تو یہ جو واحد یہ ان کے سچائی ہے جو یہ بول رہے ہیں، باقی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. کراچی کا حال دیکھیں نا، ادھر یہ کہتے ہیں ہم کراچی بنائیں گے، گلگت سے جا کے کہتے تھے، تو وہاں تو دھول اڑ رہی ہے. کون سا وہ ہے؟ یہاں آپ دیکھیں ایکسپوز ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے اربوں روپے لگا کے لاہور کو پتہ نہیں کیا بنا دیا، جب بارش ہوتی ہے تو پورا ڈوب جاتا ہے. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں، یہ مسائل حل نہیں کر پا رہے، نہ حل کر سکے. دوسرا یہ کہ یہ کون سا الیکشن ہے جس میں ایک چیف منسٹر جا کے وہاں خطاب کر رہی ہے اور الیکشن کمیشن خاموش ہے. یہ کتنی حیرانگی کی بات ہے نا. ہم اگر وہاں جاتے تھے ہمارے دور میں، اپنے حلقوں میں جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے تو فوراً ہمیں جرمانہ کیا جاتا. آج الیکشن کمیشن خاموش ہے. تو یہ دوسرا یہ کہ ہم نے کیوں حصہ نہیں لیا؟ جب آپ ہمیں نشان ہی نہیں دے رہے، جب ہمیں پارٹی ہی نہیں مان رہے، تو پھر اب اس الیکشن کا فائدہ کیا ہے؟ اور جب الیکشن ہی نہیں ہو رہے ہیں سارے، یہ آپ دیکھیں گے، یہ مجھ سے لکھ کے لے لیں کہ نواز شریف، شہباز شریف صاحب اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ جس طرح گلگت بلتستان پیپلز پارٹی کے حوالے کیا، اسی طرح
آزاد کشمیر بھی پیپلز پارٹی کے حوالے ہو جائے گی. یہ طے شدہ ہے کہ جی آپ ہمیں نہ چڑھیں، ہم آپ کو نہیں چڑھیں. یہ تو بڑے آپ نے وہی الزامات لگا دیے جو آپ ہمیشہ دہراتے ہیں دانیال صاحب. یہ تو بڑے سچویشن کو کہہ رہے ہیں، سیلف ایکسپوز ہو رہے ہیں. یہ میرا یہ پروگرام جو ہے نا، ہم جو کہتے تھے آپس میں خود کہہ رہے ہیں. میرا یہ پروگرام آپ ریکارڈ میں رکھ لیں. صدف، میرا یہ پروگرام آپ ریکارڈ میں رکھ لیں. آپ نے صوبوں کو ایک نے پیرس میں کا، بات ایک کر لوں نے پھر آپ کریں. ہم نے میں اپنی بات مکمل کر لوں. ہم نے کوئی اس کو کوئی بڑا نہیں کہا. ہم نے صرف بات مکمل ہونے دیں سر جی، میری بات مکمل ہونے دیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کارکردگی پر ووٹ ملنا ہے تو کارکردگی تو دونوں کی زیرو ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ 3.5 سال تو ہو گئے شہباز شریف صاحب کے. اب مجھے بتائیں کہ 1 روپے کا شوکت صاحب، پھر کارکردگی آپ کی بھی بہت ساری کوشچنیبل ہے، اس پہ بھی سوال اٹھیں گے. میں یہاں پر بات کر رہی ہوں دانیال صاحب، یہ ایک ہوتے ہیں الزامات، میں آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں یہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے، لیٹ می آسک دا کوسچن. جی شوکت صاحب، مجھے سوال پوچھنے دیں. شوکت صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. دانیال صاحب، ایک ہوتی ہے نوک جھوک، ایک ہوتے ہیں کرپشن کے سنگین الزامات. جب رانا ثناء اللہ صاحب جو اتنی اہم پوسٹ پہ بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ جی کتنے 1000 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے اور 15 سالوں میں کتنے بنائے پیپلز پارٹی نے کرپشن کرے اور پھر باہر دبئی بھیج دیے، تو اس کی تو وضاحت ہونی چاہیے. پھر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اقتدار میں کیوں ہیں؟ کیا مجبوری ہے آپ کی؟ اچھا صدف، 2 چیزیں. اگر if I begin with their statement، جو ان کی پہلی اسٹیٹمنٹ تھی کہ بھائی کہ آپ نے ایک اپنے صوبے کو پیرس شو کر رہا ہے، ایک پتہ نہیں کیا شو کر رہا ہے. ہم کوئی پیرس شو نہیں کر رہے. ہم لاہور کو لاہور اور پنجاب کو پنجاب شو کر رہے ہیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ اینڈ کلیئرٹی، ہم واحد جماعت ہیں جو تعمیر اور ترقی کے اوپر ہے. یہ مجھے کہتے تھے کہ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ووٹ ڈلے گی تو ان کو کوئی ووٹ نہیں ڈلے گی. ان سے کہیں کہ اگر 5 کلومیٹر کے پی کے جو پشاور سے باہر ہے وہاں باہر جائیں اور حالات دیکھیں، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو آپ کی روڈز کا، انفراسٹرکچر کا، آپ کے ہسپتالوں کا، لوگ آپ کو جھولیاں بھر بھر کے بدوائیں دے رہے ہیں کہ آپ نے صوبے کی تباہی نکال دی. میرے اپنے ذاتی خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں جانے سے قاصر ہیں ان کی بیڈ مینجمنٹ، بیڈ گورننس کی وجہ سے. لا اینڈ آرڈر جب آپ کی پیک پہ تھا، یہ تب بھی پاکستان کے ساتھ افواج کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے خلاف دہشت گردوں کی بات نہیں کر رہے تھے. وہ لوگ جو آج سفر کر رہے ہیں، دے آل ہولڈ دم اکاؤنٹیبل. دے آر ان گورنمنٹ ان دیٹ پروونس فرام لاسٹ 11 ایئرز. یہ جو تعمیر اور ترقی کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے ایک منصوبہ دیا تھا جب یہ حکومت میں آئے تھے کہ آپ کٹے لیں، کٹے بچے دیں گے، مرغیاں لیں، مرغیاں انڈے لیں گی. اور ان کے اوپر ایک FIR ہوئی جو سینٹ کی میں ایک تقریر سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 4 مرغیاں 1 مرغا دیں گے اور اس میں انڈے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا. کسی نے انہوں نے غلط جو کروا کے 4 مرغے اور 1 مرغی دے دی اور اس کی FIR ہوگی. وڈ یو بلیو دیٹ؟ یہ ان کی تعمیر اور ترقی کا سفر کی شروعات تھی. جو انہوں نے کہا کہ پیٹرول پمپس کو ہم باتھ روم جا کے چیک کریں گے، یہ ان کی مینٹل کیپیسٹی تھی. اور آج بھی اسی ویو لینتھ کے اوپر کھڑے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی اور ان کے اوپر بالکل صدف ایک سیکنڈ، when we talk about people's party، جی بالکل، when we talk about people's party and their work and ان کا جو کرپشن کی چیزیں یا کوئی بھی کسی طرح کی بھی چیز، صدف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا اور پیپلز پارٹی کا منشور الگ ہے، ہمارا اور ان کا طریقہ کار الگ ہے، اور ہمارا اور ان کا طرز سیاست بھی الگ ہے. ہم ڈیلیورنس کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم کارکردگی کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ہم فیئرنس کے اوپر بات کرتے ہیں. جب ہم فیئرنس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمارے ای ٹینڈر سے لے کر ہمارا پورا لوکل باڈی سسٹم جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک کلک کے اوپر آپ کے سامنے نظر آئے گا. لیکن پھر ہم جب بدضابطیوں کی بات کرتے ہیں، بیڈ گورننس کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے ہے وہ صوبہ جہاں آپ کے سامنے، ہم جب کراچی جاتے ہیں تو اس کا روڈ اور انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. ہم جب اس کی روڈیں دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ بھائی کہ یہ آپ اس شہر میں جس کو سٹی آف لائٹس کہتے تھے، جب آپ ان کی بسز کا نظام دیکھتے ہیں وہ آبسلیٹ ہو گیا. لاہور اور پنجاب اور راول پنڈی، ملتان، رحیمیہ خان میں ختم ہو گیا کہ ایک بس کے اوپر 20 لوگ چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کے لوگ دروازوں سے، کھڑکیوں سے باہر نکلے اور لٹک رہے ہیں. پنجاب سے لوگ جا کے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں سسٹم کو. آپ پنجاب کی گورننس کی بات کریں، آپ ہمارے ہاسپٹلز اٹھائیں، آپ ہماری فشری ڈپارٹمنٹ اٹھائیں، آپ ہمارا فارسٹ اٹھائیں، آپ کلائمیٹ چینج کا ڈپارٹمنٹ دیکھیں، آپ خالی اور تو کیا، آپ خالی سالٹ کا دیکھیں، آپ مائننگ کا دیکھیں،
آپ پاکستان میں جس آپ صحت کارڈز دیکھیں, آپ اپنا چھت, اپنا گھر اسکیم دیکھیں, آپ جو چیز اٹھائیں گے, ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہم ای ٹینڈرنگ کی طرف چلے گئے ہیں, ای منسٹریز کی طرف چلے گئے ہیں, پیپر لیس اسمبلیز کی طرف چلے گئے ہیں, پیپر لیس ٹینڈرز کے اوپر چلے گئے ہیں. وی آر گروئنگ ایوری کمنگ ڈے, اینڈ ہمارا اسی طرح ہمارا ٹیکس بجٹ جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے, ہم جنریٹ زیادہ کر رہے ہیں, ہم اسی طرح اس کو ایکسپینڈ کر کے اپنا جو ٹیکس کا سسٹم ہے اس کو ایکسپینڈ کر کے لوگوں کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں, لوگوں کو دے رہے ہیں. تو ہمارا جی ناز, یہ تو کٹہرے میں کھڑا کر دیا آپ کو. میں تو سوال بس یہ جاننا چاہ رہی تھی, الزام یہ پروف کر سکیں گے کہ نہیں, لیکن کارکردگی پر بڑے سوال اٹھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور خاص طور پہ جو کراچی کا حال ہو گیا اس کو لے کر. تو یہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم لاہور کو پیرس نہیں بتا رہے, ہم لاہور کو لاہور بتا رہے ہیں. بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں. کیا آپ بھی کراچی کے لیے بات کہہ سکتی ہیں؟ میرے بہت ہی قابل احترام کولیگ ہیں دانیال, اینڈ ہی از ویری ریسپیکٹیبل ممبر. ڈیفینیٹلی سارے ممبرز ہی ہمارے ساتھ کولیگ اپنے اپنے ریپرزینٹ کرتے ہیں حلقے کو, لیکن مذاق بڑا اچھا کرتے ہیں. یہ تو میں آج مان گئی ان کی بات کو, کیونکہ طنز و مزہ اور صرف جو ہے وہ جگت لگانے کے ماہر ہیں. آئی تھنک کہ تھوڑا بہت جگت جو ہے نا انہوں نے کہیں سے خاص سیکھی ہے. تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آئی ایم شیور اپنی بہن سے and my brother will not get offended with it. لیکن بھائی اصل میں معاملہ یہ ہے کیونکہ جو احوال میرے بھائی دانیال پیش کر رہے تھے کراچی کا, میں یہی پلی بڑی ہوں, یہی پیدا ہوئی ہوں, ہمارے آبا و اجداد یہاں کے ہیں. اور جس طرح میں کہتی ہوں کہ اب جو کراچی آئی تھے نا, یہ صرف ہم کراچی میں رہنے والے اور یہاں پیدا ہونے والے اور جن کے آبا و اجداد یہاں پہ تھے وہ نہیں, اس کے علاوہ یہاں پہ پاکستان بھر سے لوگ آ کے بستے ہیں. تو یہ صرف کہہ دینا کہ کراچی والے, کراچی میں پنجاب سے بھی لوگ آتے ہیں تو وہ واپس جانا نہیں چاہتے. میرے بھائی آپ آئیے, میں آپ کو لے جاؤں, میں آپ کو محمود آباد لے جاؤں, میں آپ کو مختلف علاقوں کے اندر کراچی کے لے جاؤں جہاں آپ کا پورا, ہمارے پاس پنجاب سے ہمارے بھائی بہن آ کے یہاں پہ سیٹل ہوئے اور یہاں آباد ہوئے اور رہتے ہیں, خوشی سے رہتے ہیں, اپنی مرضی سے رہتے ہیں, وہ زور زبردستی سے نہیں رہتے. اینڈ دے لو اینڈ اون دا سٹی. تو کراچی وہ شہر ہے جو اپناتا ہے. یہاں ہمارے KPK سے بھائی بہن جو آتے ہیں ان کو اپناتا ہے, جو بلوچستان سے آتے ہیں وہ اس کو اپنا شہر مانتے ہیں. تو یہ جو آپ نے احوال پیش کیا ہے ان بسز کا لٹکتے ہوئے, یہ کوئی میرے خیال ہے کوئی آپ اینیمیٹڈ کوئی مووی کا آپ بتا رہے ہوں گے, لیکن کراچی کا حال ایسا ہے نہیں میرے بھائی. بہت تبدیل ہوا ہے کراچی. کراچی میں ریڈ بس سروسز ہیں, کراچی میں پنک بسز ہیں جن کی کیپٹنز ویمن ہیں, خواتین بسز ڈرائیو کرتی ہیں, اور بہت سکون سے ایئر کنڈیشن بسز کے اندر ہماری بہنیں, مائیں, بیٹیاں اپنے کام کے لیے روزمرہ کے لیے نکلتی ہیں. کراچی میں پنک اسکوٹیز ہم نے متعارف کرائی. کراچی میں ہم نے پنک سٹیز ہیں ان میں کراچی کا شمار ہوتا ہے, اور صرف 3 شہر ایسے ہیں جو کراچی سے زیادہ برے حالات میں. یہ تو انٹرنیشنل رپورٹ آتی ہے نا. میں گزارش کر دوں پلیز. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ کراچی جو ہے وہ ترقی کا پہیہ ہے. کراچی اکنامک کا ہب ہے, معیشت کا ہب ہے, کراچی کے پاس پورٹ ہے. لیکن کراچی کا کیا قصور ہے کہ کراچی کا ایک ایئرپورٹ تک جو ہے اس کی مرمت نہیں کی جاتی؟ کراچی کا کیا قصور ہے کہ کراچی سے سکھر کی جو موٹر وے ہے پورے پاکستان کی شاہراہیں بن جاتی ہے, لیکن کراچی جو سکھر موٹر وے نہیں بنتا, کیونکہ کہیں نہ کہیں سندھ کا فائدہ ہوگا اور کہیں نہ کہیں شاید سندھ حکومت کو فائدہ نہ ہو جائے. بھائی کراچی کی عوام, سندھ کی عوام جو ہے اس کو بھی وفاق کو چاہیے کہ اون کریں. آپ اگر دیگر جو آلریڈی بنے ہوئے آپ کا گلہ وفاق سے ہے, وفاقی پروجیکٹ پورے ہو جائیں. صدف مجھے مکمل کرنے دیں, تھوڑا سا ٹائم دیں. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کراچی کا جو آپ احوال پیش کر رہے ہیں, میں تو گھبرا گئی کیونکہ میں اسی کراچی میں رہتی ہوں اور ابھی بھی میں کہیں باہر سے ہی آ رہی ہوں, اور الحمدللہ اچھا میں بات صدف ایک جملہ مکمل کرنے دیں. کراچی ایٹس ہمیں مینڈیٹ دیتے ہیں, ہمیں دیکھیں سندھ کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, حکومت کرنے کا موقع دیتے ہیں. نون لیگ کو سندھ حکومت نے سندھ کی عوام نے ایک سیٹ بھی نہیں دی. اب آپ کے پاس مینڈیٹ اگر نہیں ہے تو آپ وہ رونا کہیں اور جا کے بات نہیں کرتے. شوکت صاحب, یہ جو آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں 5 اگست کو, نہیں کرتا آپ کو ایک سیٹ, یہاں مومنٹم تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. یہاں پر ہو رہی ہے انتخابی سیاست اور 10 اگست تک یہ چلنا ہے سلسلہ الیکشن کا. ایسے میں تو آپ کا جلسہ تو ابھی جس کے ہمیں مومنٹم بھی کوئی نظر نہیں آ رہا, اور ابھی صرف اعلان ہی وزیر اعلیٰ KP نے پشاور کی حد تک کیا ہے. کیسے احتجاج کریں گے اس مومنٹم میں, آپ کیسے جگہ بنائیں گے؟
دیکھیں صدف، پہلے تو یہ کہ 5 اگست کا جلسہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ دیکھ بھی لیں گے، تاریخی احتجاج ہوگا. لیکن یہ جو ہے نا، یہ کراچی کے جو باتیں ہو رہی ہیں، تو کراچی میں تو آپ بھی رہتی ہیں، تو آپ اس پہ بڑی خاموش رہی ہیں. میں پچھلے دنوں گیا تھا، ناز صاحبہ تو میری بہنوں کی طرح ہے، اور میری خواہش تھی کہ میں ان کو کال کروں، لیکن میں چونکہ جلدی میں تھا تو میں نے گیا. میں حیران ہوا، جگہ جگہ یہ پانی کے وہ کھڑے رہے اور آگے جا کے دھول اڑتی رہی سڑکوں پہ. تو میں پوچھتا رہا کہ بھئی یہ کیا ہے، میں 5 سال پہلے آیا تھا تبھی یہ حال تھا بھی. تو وہاں کوئی منصوبہ مکمل ہی نہیں ہو رہا ہے. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، لیکن نہیں. اب یہ جو میرے بھائی نے بات کی نا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو بھائی میرے دہشت گردی کوئی ہماری مرضی سے تو نہیں ہو رہی ہے نا. دہشت گردی میں آپ کو پتا ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے. افغانستان کے راستے لوگ آتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں. تو کم از کم تھوڑی بہت اپنے وزیر داخلہ سے اور اپنے حکومت سے بھی کہے نا کہ بارڈر کو سنبھالے. کیوں اس طرح بارڈر کو اس طرح چھوڑا ہوا ہے کہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور سارے جو ہے نا وہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. ہماری پولیس کے لوگ جانے دے رہے ہیں، ہماری فوج کے نوجوان جانے دے رہے ہیں. تو یہ تو ایک اور بات بھی ہے کہ آپ نے جو افغانستان کا بارڈر بند کر دیا ہے بالکل، تو پھر کہاں سے لوگ آ رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. اور آپ نے تجارت بھی بند کر دی، جبکہ انڈیا کے ساتھ آپ کے بڑے تعلقات خراب ہیں، دشمنی بھی رکھتے ہیں، لیکن بارڈر کھلا رکھا ہوا ہے کہ جی تجارت جاری رکھیں. تو اس سے بھی لوگوں کے جو ہے نا جذبات اور وہاں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں. تو پلیز یہ دیکھیں. اور جو ای ٹینڈر کی آپ نے بات کی، کوئی تجارت نہیں ہو رہی ہے. 2025 کے بعد سے تو آپ کو پتا ہے کیا حالات ہیں. ای ٹینڈر کی جو میرے بھائی نے بات کی نا، یہ ای ٹینڈر ہم نے 2014 میں نافذ کیا تھا. اب آج آپ اس کو نافذ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. اور دوسرا مجھے حیرت ہو رہی ہے، پی ایم ایل این والے جو میرے بھائی ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مریم بی بی جب پنجاب میں کھڑی ہوتی ہے نواز شریف صاحب، تو وہ کہتے ہیں جاگ پنجابی جاگ، اور جب کشمیر چلے گئے تو وہ کہتے ہیں ہم کشمیری ہیں. تو یہ کیوں اس طرح کے، کیا یہ اپنے آپ کو صرف الیکشن جیتنے کے لیے یہ اس طرح کے نعرے لگانا کیا صحیح ہے، درست ہے؟ میں آپ کا یہ پوائنٹ جو ہے اس کے حوالے سے بات جو اتنا بڑا الزام لگایا ہے کہ پیسہ باہر ٹھیک ہے دبئی شوکت جا رہا ہے. یہاں پر مجھے بریک لینے دیں، بالکل مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد واپس جا رہا ہے. ویلکم بیک ونس اگین. بریک سے پہلے پولیٹیکل سیگمنٹ تھا. تمام گیسٹ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناز بلوچ صاحبہ، دانیال صاحب اور شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ تھے. آگے بڑھتے ہیں، ذرا بات کرتے ہیں امریکہ ایران کے حوالے سے. اور جس طریقے سے دونوں ممالک پہلے سیز فائر ہوا اور اس میں پاکستان نے بڑا اہم رول پلے کیا، پھر ایم او یو سائن ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل 13واں دن ہے ایک دوسرے پر حملے سلسلہ ان کا جاری ہے. اب ظاہر ہے ایران پر تو ڈائریکٹ اٹیک ہو رہے ہیں، لیکن جواب میں ایران جب اٹیک کرتا ہے تو مڈل ایسٹ کنٹری GCC کنٹریز پہ کرتا ہے. اور سعودی عرب کے حوالے سے جو بیان ہم نے دیکھا، خاص طور پہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے، کیونکہ پاکستان کا ایک بڑا درینہ تعلق بھی اور پھر معاہدہ بھی ہوا ہے. کیا کہا ترجمان دفتر خارجہ نے، ذرا سن لیتے ہیں. Pakistan reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or Pakistan's maritime interests will be regarded as a grave threat to our national security. We reserve the right to take all necessary measures in self-defense consistent with international law. Pakistan remains deeply concerned by attempts to draw the Kingdom of Saudi Arabia into the Middle East conflict and reiterates its unwavering support for the kingdom's security, sovereignty and territorial integrity. تو پاکستان نے اپنے تحفظات کا بڑے کھل کر اس میں اظہار کیا ہے. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب ایران پر جو اٹیک وہ کریں گے وہ ایپک فیوری سے بھی زیادہ اسٹرانگر ہوگا، میسو ہوگا. کن الفاظ میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، سن لیتے ہیں. We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. Got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. If we did, they start blowing away communities one by one. We cannot let them ever even think about having a nuclear weapon. This should have been done for 50 years by other American presidents or other countries. It seems that we don't do it, nobody else is, but I will, and nobody else has the capability to do it. اور آپ کو پتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کی سچویشن کی وجہ سے ہی اور جنگ کے آغاز سے ہی جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت ہے وہ کس طریقے سے اوپر جاتی گئی. اور پھر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آج تھوڑی کم تھی لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل تک ہم نے دیکھا بیکاز آف دیز اسٹیٹمنٹس.
یہ پرائز جو ہے وہ $100 سے بھی آگے بڑھ گئے. ذرا بات کر لیتے ہیں کہ سچویشن جا کہاں رہی ہے اور جو ثالث کنٹریز ہیں بشمول پاکستان اب یہ رول کیا پلے کر سکتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم صاحب, سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ. تھینک یو سو مچ سر جوائن کرنے کے لیے. دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. منیر صاحب, آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں 24 گھنٹوں میں ایران نے عراقی وزیر اعظم کے ذریعے جو بھیجی گئی امریکی جنگ بندی کی پیشکش رپورٹ ہو رہی ہے اس کو مسترد کر دیا ہے. اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ایران کا یہ فیصلہ, ظاہر ہے کوئی تو ہے جو ثالث کا رول یہاں پر پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایران اپنی شرائط رکھ سکتا ہے لیکن اس کو یکسر مسترد کر دینا, آپ کے خیال میں یہ کس طرح کا فیصلہ ہے ایران کا؟ یہ ایران کی جو پوزیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے, بہت طاقتور پوزیشن انہوں نے اختیار کیا ہے. اور جو جڑ ہے اس مسئلے کی وہ ہرمز کا کنٹرول ہے. جب وہ ایران چاہتا ہے کہ وہ اس کا کنٹرول مانا جائے اور ان کی انٹرپریٹیشن میں جو 5واں نقطہ تھا MOU کا, اس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اختیار دیا گیا تھا کہ اس کو ہم کنٹرول کریں گے. پر اب میرے خیال میں جو کچھ بھی ان کو پیش ہوا ہے ان کو میرے کوئی اعتبار نہیں ہے کہ امریکہ جو کچھ معاہدہ کرے گی اس پہ وہ اتفاق کرے گی یا اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو اس لیے ان کی پوزیشن, ایران کی پوزیشن بھی بہت سخت ہو گئی ہے, اور دوسری طرف اس کے جواب میں امریکہ کی بھی پوزیشن بہت سخت ہو گئی ہے. تو میری نظر میں یہ سلسلہ کچھ دن یا کچھ ہفتے تو جاری رہے گا. اچھا, کچھ ہفتے جاری رہے گا. خالد صاحب, صبح بھی میری آپ سے بات ہو رہی تھی اور ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میسو اٹیک بگر دین ایور بیفور, یہ حکمت عملی کے لحاظ سے اس کو کتنا سیریس لیا جائے, ابھی جو ہو رہا ہے اس سے بیونڈ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ؟ جی بہت شکریہ صدف صاحبہ, آپ نے انوائٹ کیا ہے. بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ تھرو آؤٹ یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو انیشیٹو ہے جنگ کا, اس کی جو ایگزیکیوشن ہے, لیڈر آف ایسکلیشن ہے, وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں جتنا زیادہ باور یا یقین دہانی ایران کو کرا سکوں گا کہ لیڈر آف ایسکلیشن بھی میرے ہاتھ میں ہے, لیول آف ڈسٹرکشن بھی جو میں نے کرنی ہے. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا انہوں نے سویلائزیشن تباہ کرنے کی بات کی تھی, اب زیادہ انہوں نے اور زیادہ پروہیبٹیو کرنے کی کوشش کیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھرو آؤٹ یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ٹیک ہوم ٹرافی جو میں کہتا ہوں وہ تو ان کو بھی ملی نہیں ہے. لیکن ایران کو بھی یہ پتا ہے کہ دیکھیے جتنا زیادہ اس کے پاس مارجنلائز ایران ہو چکا ہے, ڈسٹرکشن کروا چکا ہے, ٹارگٹ 20,000 تباہ کروا چکا, ملٹری, اکنامیکل, آئل, پانی. تو ایران کو پتا ہے کہ ایوری ناؤ اینڈ دین یہ پریزیڈنٹ ہو یا کوئی اور آنے والے وقتوں میں وہ اتنی سیکریفائسز یا قربانی نہ اپنے لوگوں سے لے سکتا ہے, نہ اکنامیکلی افورڈ کر سکتا ہے, نہ ملٹریلی وہ وائبل رہے گا اگر وہ اس سے زیادہ ریپیٹڈلی کرواتا رہے گا. تو آئی تھنک اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ امریکہ کو ایگزاسٹ کرایا جائے, کیونکہ اس وقت اکراس امریکہ یہ کنسنسس ہے, شاید اتنا کسی جنگ پر کنسنسس نہیں ہوا کہ یہ موسٹ ان پاپولر جنگ ہے, موسٹ ان وائبل جنگ ہے, کیونکہ اس میں وار ٹرافی اتنے دنوں بعد ایک سپر پاور بیک بائی اسرائیل نہیں لے سکے. تو آئی تھنک وہ امریکہ چاہتا ہے کہ میری ہیجمانی یا میری ڈیزائن مانے جائے. جو مسٹر منیر کہہ رہے تھے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. میں کوئکلی ایک ایگزامپل سے ثابت کرتا ہوں. 2015 میں جو JCPOA ہوا تھا, 2013 میں سائن کے 2.5 سال میں آلموسٹ انٹرم سے فائنل ہوا تھا. 36 مہینے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو ڈمپ کر دیا تھا. جو وعدے کیے گئے تھے 8 ٹن ریگولیشن, وہاں پہ سینکشن اس وقت بھی نہیں اٹھی تھی. تو ایرانینز کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ کرتے ہیں, یا ایک آدھ جگہ انسینٹو دے کے وعدے کر کے ہم سے کروا لیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ کمپرومائزز نہیں ہوتے جو ان کو کرنے چاہیے تھے ویسٹ کو بھی ان فیور آف ایران. تو آئی تھنک وہ چاہتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو فیز آؤٹ کیا جائے تھرو الیکٹورل ووٹنگ, اور پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کیا جائے نتنیاہو کو بھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی, تاکہ وہ اگلے والے الیکشن نہ ہار سکے, کیونکہ ابھی تک ان کو وار ٹرافی کوئی نہیں ملی. وار ٹرافی نہیں ملی, وار ٹرافی کی تلاش بھی ہے. منیر صاحب, میں تھوڑا سا جاننا چاہتی ہوں, ظاہر ہے آپ بڑے ایک سیزنل سفارتکار رہے ہیں ساری صورتحال کے حوالے سے,
یہ جب اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں، نیگوشیشنز ہوتی ہیں، ٹیکنیکل ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، ایک جنگ بندی کے معاملات ہوتے ہیں، ایسے میں مسلسل بیان دینا، میسو اٹیک کا تھریٹ کرنا، یہ کیا دباؤ بڑھاتا ہے دوسرے فریق پر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے دروازے بند کرنے کی حکمت عملی تو یہ ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے؟ جی نہیں، میرے خیال میں امریکہ میں یہ سوچ سمجھ ہے کہ جی اس جنگ کو بند کرنا ہے، پر وہ اپنی خود کی ٹرمز کے اوپر اس کو جنگ بندی چاہتے ہیں، اور ان کی جو ٹرمز میں سب میں جو اہم بات اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہرمز کا کنٹرول ایران کو نہیں دینا ہے، تو وہ اس پہ اگر کچھ معاہدہ ہو سکے تو وہ جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ جہاں تک کہ یہ دھمکیاں دینے کا، یہ تو ٹرمپ صاحب نے کتنی دھمکیاں دی ہیں، بہت ساری دھمکیاں دی ہیں، پر ریئلسٹکلی جیسے کموڈور صاحب بھی اس کو سمجھتے ہیں بہتر، ان کے پاس اسکیلیشن آپشنز بڑی کم ہیں۔ اب وہ بمباری تو کر سکتے ہیں، بمباری انہوں نے 20,000 ٹارگٹ مارے ہیں، 10,000 اور مار دیں گے، پر ایرانی قوم میرے خیال میں اس وقت جو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اتنا ڈیمیج انہوں نے سہ لیا ہے اور ڈیمیج بھی وہ سہ لیں گے، اور اس کے جواب میں وہ جو نقصان کر رہے ہیں خلیج میں، جو تیل کی تجارت کو روک دیا ہے، اس کا نقصان بہت ہوگا یہاں۔ تو میرے خیال میں اسکیلیشن آپشنز بھی کم ہیں۔ امریکہ گراؤنڈ انویژن نہیں کر سکتا، اگر وہ کرنے کی کوشش کی تو اس میں ان کی کیجولٹیز بہت ہو جائیں گی، اور یہاں جنگ یہ پہلے بھی انپاپولر ہے امریکہ میں، تو اس کا نقصان پولیٹیکلی کافی ہوگا یہ ریپبلکن پارٹی کو اور ٹرمپ صاحب کو۔ تو میرے خیال میں وہ آپشن ان کے پاس نہیں ہے، پر یہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ امریکہ تو ہر وقت دھمکیاں دیتا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں آپشن نہیں ہے، لیکن اسٹل ایران پر تو ڈائریکٹ اٹیک ہو رہے ہیں چشتی صاحب۔ ایران اس کے جواب میں باقی ممالک پر کرتا ہے۔ اب سعودی عرب پر جس طرح سے حوثیوں کے ذریعے ہوا، اب مجھے یہ بتائیے گا، یہ تو تحمل کا مظاہرہ کیا، پاکستان جو اتنی بڑھ چڑھ کر کوششیں کر رہا ہے، ایک ایسا ٹائم تھا جب ایران سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، پاکستان نے بڑھ کے ایران سے بھی بات کی، امریکہ سے بھی بات کی، آج وہی پاکستان مذمت کر رہا ہے ان اٹیکس کی۔ تو اسٹریٹجی یہ کب تک کام کرے گی ایران کے لیے؟ ایران بنیادی طور پہ چاہتا ہے کہ اس کو ورٹیکلی بھی اور ہاریزونٹل بھی اس وار کو ڈائیورسیفائی کیا جا سکے۔ ہاریزونٹلی میں کہہ رہا ہوں عرب ممالک پر، اور ایک اور آپ نے دیکھا اس دفعہ اس نے سرپرائز دیا، جارڈن تک ریچ دکھا دی ہے۔ دیکھیے جارڈن تو آلموسٹ اسرائیل کے قریب ہے، اگر اسرائیل 1700-1600 کلومیٹر ہے تو 1400-1500 کلومیٹر ایوریج جارڈن کی ریچ ہے۔ تو ایک اس نے سرپرائز اور دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نے ان کی میزائل اور تمام ایسٹس جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں، ان کی نیوی کو ڈبو دیا ہے۔ ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اور کام کیا ہے، جو اس قوم کو متحد کرنے میں جس نے بڑی مدد کی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا ہے کہ ہی ہیز ایڈڈ انسلٹ ٹو دی انجری۔ آپ یاد کریں کہ ایک تو ایک دشمن ملک پر حملہ کریں، اس کے تقریباً 49 لیڈر شہید اس دفعہ کیے، 37 پچھلی دفعہ کیے، 19 نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ایلیمنیٹ کیا۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ کہا کہ ہم نے ان کی نیوی ختم کیا، تو انہوں نے یہ لفظ یوز کیا تھا کہ ہم نے بحری جہازوں پر قبضہ نہیں کیا، ہم نے ڈبو دیا کیونکہ ہمیں مزہ آتا ہے۔ دس از ایڈنگ انسلٹ ٹو دا انجری۔ یہ وہ رجیم ہے یا یہ وہ حکومت ہے جس کے بارے میں دنیا میں عام طور پر کنسنسس تھا کہ یہ ڈائنگ ایک اکانومی ہے، پاسبلی لیجیٹیمیسی کھو چکی ہے ان کی حکومت، اور اکنامک اور ملٹریلی شاید اتنی سسٹین نہیں کر پائے گی۔ تو ساری قوم کو یونائٹڈ کر دیا۔ لوگوں کو یہ لگا کہ یہ ہماری حکومت پر حملہ نہیں ہے، یہ ہماری ملک اور سویلائزیشن پر حملہ ہے۔ تو جب آپ خود ایک کاز دے دے بانڈیج کی، تو پھر اس کو لڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دس از واٹ ہیز ایران فاؤنڈ، ایک نیو فاؤنڈ ایک لیوریج بھی ملا اسٹیٹ آف ہارموز کا۔ آن ٹاپ آف دیٹ آخری بات اس کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے جو ریونج دیکھا جب آیت اللہ خامنائی کا جنازہ تھا، تو وہ مجتبی خامنائی پر بھی بہت آبلیگیٹری پریشر ہے کہ آپ کیسے اس پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہم نے تو ریونج یا بدلہ لینا ہے، بیکاز ہیٹ اور ریونج اور سیڈنس سب کمبینیشن ہو گئی، پلس نیو فاؤنڈ لیوریج مل گیا۔ تو اس وجہ سے ایران کمپرومائز نہیں کر رہا، بلکہ جیسے میں نے کہا ورٹیکلی ہاریزونٹلی کو وہ ڈائیورسیفائی اور ایکسپینڈ کر رہا ہے تاکہ امریکہ پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی قیمت بڑھائی جا سکے۔ اچھا منیر صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں، ہمیں تو پتہ ہے کہ
اسرائیل کے موٹیو کیا ہیں؟ وہ چاہتا ہے جی یہ کنٹریز جو ہیں سعودیہ، کویت، قطر، یہ سب کود جائیں جنگ میں، لیکن ایران جو کر رہا ہے وہ بھی اس سے کیا ڈفرینٹ ہے؟ ایران، یہ کنٹریز تحمل کا مظاہرہ کر رہی، ورنہ ایران جب ان پہ اٹیک کرتا ہے تو کس حد تک یہ تحمل کریں گی؟ ہو سکتا ہے ایونچولی یہ بھی اس وار میں کود جائیں. تو دونوں کے موٹیوز، انٹینشنز ڈفرینٹ ہیں، لیکن دونوں کی اسٹریٹجی سیم نظر آ رہی ہے. اس پر کیا کہیے گا؟ جی دیکھیں، ایران کے پاس جو ان کے پاس جو ملٹری آپشنز ہیں وہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے امریکہ پر سب میں زیادہ زور دلوا سکتے ہیں. وہ زور دلوا سکتے ہیں، مین چیز جو ہے کہ تیل کی تجارت روکی جائے، ہرمز کے تحت روکی جائے، اور اگر حملے ہوتے ہیں ایران کے اوپر تو ان کے بدلے میں وہ حملے خلیج کے ممالک پہ کریں جہاں امریکن اڈے ہیں. پر یہ بھی خرچہ ہے کہ اگر امریکہ نے آئل ریفائنریز اور واٹر فیسلٹیز کے اوپر ایران میں حملہ کیا تو اس کا جواب وہ بھی دیں گے. تو میرے خیال میں ایران کی اسٹریٹجی یہی ہے to accentuate the pain on United States اور اس کی allies. پر ہم دیکھیں پاکستان بڑی نازک پوزیشن میں آ گیا ہے اس وقت، کیونکہ ہم نے بہت کوشش کی ہے سعودی عرب کو باہر رکھنے کے لیے، اور سعودی عرب نے بہت پیشنس ڈیمونسٹریٹ کی ہے. تو ہمارے لیے بھی دکھایا سر. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی نائب وزیر اعظم ابھی بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ پیس کی طرف جایا جائے. تھینک یو سو مچ منیر اکرم صاحب، آپ کا بہت شکریہ. رشید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور پاکستان کی پوزیشن جو بھی ہو، لیکن پاکستان امن کا ہمیشہ سے ایڈوکیٹ رہا ہے، اور وہ اس کا مظاہرہ ہم آج بھی کرتے نظر آ رہے ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.